बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कांस्टेबल पीएचपी पेपर का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल पीएचपी का ये पेपर पुलिस डिपार्टमेंट ने 23 जून 2024 को मुनक्किद किया था। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके साबका पार्ट्स देख सकते हैं। और जितने भी आज तक पीएचपी के कांस्टेबल पीएचपी के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। वीवर्स, इससे पहले के 41 एमसीक्यू साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इसके साथ साथ नोट कर लें कांस्टेबल पीएचपी के पेपर में 41 एमसीक्यूज जो हैं वो इंग्लिश में थे और इसके बाद जो 60 एमसीक्यूज थे, 59 एमसीक्यूज वो उर्दू में थे। बकिया जो 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, इन दोनों पार्ट्स में जो उर्दू मीडियम क्वेश्चन थे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में आने वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना था, ये पेपर में आया है। और ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये शॉर्ट डिटेल में हमने लिखे हुए हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं ये बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। बार बार मुख्तलिफ पेपर्स में, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें। ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल लोग इसीलिए मुंतखब करते हैं क्योंकि हमारा हर क्वेश्चन जो है वो डिटेल के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 42, इसराफील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द क्या काम है? इसराफील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द अल्लाह ताला ने ये काम रखा है कि क़यामत के रोज़ ये सूअर फूंकेंगे। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में शॉर्ट डिटेल वाले पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, नोट कर लें, याद रखें, आने वाले पेपर्स में ये रिपीट हो सकते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द अल्लाह का पैगाम पैगंबरों तक पहुंचाना था। इसराफील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द क़यामत के रोज़ सूअर फूंकना है। इज़राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द मौत के वक़्त रूह कब्ज़ करना है। मिकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द बारिश का इंतज़ाम और मखलूक को रोज़ी पहुंचाना है। ये चारों अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे ये काम रखे हुए हैं जो आपको बताए गए हैं। अगर पेपर में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसराफील अलैहिस्सलाम का पूछ लिया गया है, हो सकता है इंटरव्यू में आपसे बकिया फ़रिश्तों के बारे में पूछ लिया जाए। इंटरव्यूज़ जो होते हैं अमूमन आपका जो रिटन टेस्ट होता है उसी की बेस पर लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 किस टीम ने जीता? वीवर्स, 2022 का जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो अर्जेंटीना ने जीता था। वीवर्स, नोट कर लें, कई पेपर्स में पहले फुटबॉल का पूछा गया है, कई पेपर्स में मौजूदा फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है उसका पूछा जाता है और कुछ पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये बताएं ये सबसे ज़्यादा फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है किस टीम ने जीता। नोट कर लें, पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया। साल 2022 में खेला जाने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप 22वां फीफा वर्ल्ड कप कहलाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को शिकस्त दी और तीसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। वीवर्स, इस वक्त सबसे ज़्यादा फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो जीतने वाला जो मुल्क है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील ने 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 44, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में है। वीवर्स, ये जो एसोसिएशन है इसको आसियान कहा जाता है। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस, इसे आप इस तरह से कह लें ASEAN। जब आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस बनेगा। आसियान को 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में कायम किया गया। आसियान में 10 मेंबर ममालिक शामिल हैं जिनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड किस साल कायम हुआ? व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा यूनिसेफ का वर्ड, ये यूनिसेफ ही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। यूनिसेफ को मोरखा 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में कायम किया गया। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ के इस वक्त जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी तादाद 192 है। क्वेश्चन नंबर 46, मशहूर क्रिकेटर अब्दुल कादिर का इंतकाल कब हुआ?
ویورز مشہور فیمس کرکٹر ہیں یہ عبد القادر، یہ 6 سپتمبر 2019 کو فوت ہوئے۔ عبد القادر خان 15 سپتمبر 1955 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 6 سپتمبر 2019 کو 63 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پائی۔ عبد القادر خان نے اپنے کیریئر میں 67 ٹیسٹ میچ اور 104 ون ڈے میچ کھیلے۔ کویسچن نمبر 47، سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کب نااہل کیا؟ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو 2017 میں نااہل کیا۔ ویورز کئی پیپر میں یہ ڈیٹ پوچھی گئی ہے، کئی پیپر میں سال پوچھا گیا ہے، کئی پیپر میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کس کیس میں نااہل کیا گیا۔ ویورز نوٹ کر لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں محمد عمران احمد خان نیازی اور شیخ رشید احمد کی جانب سے پاناما پیپرز کے حوالے سے ایک پٹیشن، ایک کیس دائر کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں محمد نواز شریف کو 28 جولائی 2017 کو وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے نااہل قرار دے دیا۔ ویورز مزید آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر آپ کو ہمارا پیپر کو ڈسکس کرنے کا طریقہ کار پسند ہے، میتھڈ آپ کو اچھا لگا ہے، تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں جتنے بھی کانسٹیبل PHP کے پیپرز ویڈیوز آنی ہیں ان تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، کانسٹیبل PHP کی گائیڈ ای ٹیسٹ اکیڈمی نے اپ ٹو ڈیٹ کر دی ہے۔ یہ تمام کی تمام ڈیٹیل جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ڈیٹیل ہم نے ان نوٹسز میں ایڈ کر دی ہے۔ یہ جو نوٹس ہیں جو ای ٹیسٹ اکیڈمی نے تیار کیے ہیں، اس میں کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز ہیں کانسٹیبل PHP پولیس کے، اور اس کے علاوہ ہم نے ریپیٹڈ MCQ جو ہیں وہ اس میں ایڈ کیے ہیں۔ اس وقت جو کانسٹیبل PHP کی لیٹسٹ گائیڈ ای ٹیسٹ اکیڈمی کے پاس موجود ہے وہ لیٹسٹ 3rd ایڈیشن ہے۔ نوٹ فرما لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی صرف اور صرف بذریعہ ڈاک نوٹس پرووائڈ کرتی ہے، واٹس ایپ پر یا PDF میں کسی قسم کا ڈیٹا ہم پرووائڈ نہیں کرتے۔ اگر آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی سے بذریعہ ڈاک نوٹس منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ای ٹیسٹ اکیڈمی کا آفیشیل واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر موجود ہے۔ اس واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ گائیڈ، یہ نوٹس بذریعہ ڈاک حاصل کریں۔ ویورز، آپ نے کانسٹیبل PHP کی تیاری کے لیے کوئی تو بک پرچیز کرنی ہے، تو کوئی بھی بک پرچیز کرنے سے پہلے میں آپ کو سجیشن دوں گا، ایک بار ای ٹیسٹ اکیڈمی کے نوٹس کا سیمپل ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے نوٹس کا سیمپل دیکھیں گے تو آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی سے ہی نوٹس منگوائیں گے انشاءاللہ۔ کویسچن نمبر 48، ڈائنامائٹ کے موجد کا کیا نام ہے؟ ویورز، ڈائنامائٹ کے موجد کا نام الفریڈ نوبل ہے۔ الفریڈ برہارڈ نوبل کا تعلق سوڈان سے تھا۔ آپ پیشے کے اعتبار سے ایک کیمسٹ تھے، انجینئر تھے۔ آپ نے ڈائنامائٹ کو 1867 میں دریافت کیا۔ کویسچن نمبر 49، بھات کس ملک کی کرنسی ہے؟ بھات تھائی لینڈ کی کرنسی ہے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت کا نام بینکاک ہے۔ تھائی لینڈ کا پرانا نام سیام تھا۔ تھائی لینڈ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 50واں بڑا ملک ہے۔ کویسچن نمبر 50، کوپن ہیگن کس ملک کا دارالخلافہ ہے؟ ویورز، دارالخلافہ لکھ لیں یا دارالحکومت لکھ لیں یا کیپٹل لکھ لیں تو ایک ہی بات ہے۔ ڈنمارک کا جو کیپٹل ہے اس کا نام کوپن ہیگن ہے۔ ڈنمارک کی کرنسی دنیش کرون ہے۔ ڈنمارک رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 130واں بڑا ملک ہے۔ ویورز، یہاں پر نوٹ کر لیں، آپ کانسٹیبل PHP کے تمام پیپرز اٹھا لیں، چاہے آپ وائرلیس آپریٹر کے اٹھا لیں، چاہے SPU کے اٹھا لیں، کوئی بھی پیپر آپ اٹھا لیں، ہر پیپر میں کیپٹل، دارالخلافہ، دارالحکومت کا لازمی پوچھا گیا ہے، اس لیے جو کیپٹل کا ٹاپک ہے اس کو لازمی تیار کر لیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر یہ باکس ہے، اس باکس کے اندر آپ کو آئی بٹن ملے گا۔ اس آئی بٹن میں ایک ویڈیو ہے، تقریباً 10-12 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ان تمام ریپیٹڈ دارالحکومت کو، ریپیٹڈ کیپٹلز کو لکھ دیا ہے، آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ اس ایک ویڈیو کو دیکھ لیں، اس میں جتنے بھی ریپیٹڈ کیپٹلز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا اور پاسبل ہے کہ انہی میں سے آنے والے پیپرز میں کویسچن ریپیٹ ہو جائے۔ کویسچن نمبر 51، الجیریا کے دارالخلافہ کا کیا نام ہے؟ الجیریا کا جو دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے، اس کا نام الجائرز ہے۔ الجیریا نارتھ امریکہ کا ایک ملک ہے۔ کویسچن نمبر 52، پاکستان اور بھارت کی سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ پاکستان اور بھارت کا جو بارڈر ہے اس کی لمبائی تقریباً 3323 کلومیٹرز ہے۔
ویور یہ جو 3323 کلومیٹر ہے اس میں پاکستان کا وہ بارڈر بھی شامل ہے جو آزاد جموں کشمیر اور بھارت کے درمیان ہے، جسے LOC لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ 3323 کلومیٹر میں لائن آف کنٹرول کی میئرمنٹ لینتھ بھی شامل ہے۔ کویسچن نمبر 53، اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کویسچن نمبر 54، رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رسالت کے لغوی معنی ہے پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا۔ کویسچن نمبر 55، عرب لیگ میں کتنے ممالک شامل ہیں؟ عرب لیگ میں اس وقت 22 ممالک شامل ہیں۔ عرب لیگ کو 22 مارچ 1945 کو 7 ممالک نے قائم کیا، شروع کیا۔ ان 7 ممالک میں جو ہے عراق، ایران، ٹرانس جارڈن، لبنان، سعودی عرب، شام، یمن شامل ہیں۔ ویورز یہ جو 7 ممالک ہیں انہوں نے جب اسے شروع کیا تھا تو اسے قاہرہ مصر سے شروع کیا تھا۔ عرب لیگ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ قاہرہ مصر میں ہی موجود ہے۔ ویورز اگر آپ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ای ٹیسٹ اکیڈمی سے نوٹس نہیں منگوا سکے تو آپ ہماری etest.com.pk ویب سائٹ سے تیاری کر لیں، کیونکہ ای ٹیسٹ اکیڈمی PDF تو پرووائڈ کرتی نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے۔ اس ویب سائٹ سے آپ کانسٹیبل PHP کے تمام کویسچنز ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو گوگل پلے اسٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ای ٹیسٹ موبائل ایپ پر پاکستان کی تمام آسامیوں کے حل شدہ پیپرز موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ ہماری اس موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا کریں تو کائنڈلی آپ ہماری اس ایپ کو 5 اسٹار ریٹنگ ضرور دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل فری آف کاسٹ ہے، حالانکہ ہم اس کا گوگل کو اینول سالانہ اس کا ہزاروں روپیہ پے کرتے ہیں۔ یہ صرف ای ٹیسٹ اکیڈمی کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یہ پلیٹ فارمز ہم نے بالکل فری آف کاسٹ رکھے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے یہ تمام سوشل پلیٹ فارمز لائک اور فالو کر لیں، کیونکہ ان تمام پلیٹ فارمز پر ڈیلی بیسس پر ہم ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 56، سال 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق ہتھیار درآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ ویورز 2023 کے مطابق انڈیا جو ہے یہ سب سے زیادہ ہتھیار درآمد کرنے والا ملک تھا، لیکن اس وقت 2024 کا آپ سروے دیکھیں گے تو 2024 کے سروے کے مطابق یوکرین جو ہے یہ دوسرے ممالک سے سب سے زیادہ اسلحہ منگوانے والے ممالک میں شامل ہے۔ کویسچن نمبر 57، بالا حصار قلعہ کہاں واقع ہے؟ قلعہ بالا حصار پشاور میں واقع ہے۔ قلعہ بالا حصار کو سب سے پہلے مغل بادشاہ بابر نے 1526 میں تعمیر کروایا۔ قلعہ بالا حصار کے پرانے ناموں میں سمیر گڑھ اور قلعہ بلگرام شامل ہیں۔ کویسچن نمبر 58، منگلا ڈیم کب تعمیر کیا گیا؟ منگلا ڈیم کو 1967 میں تعمیر کیا گیا۔ منگلا ڈیم کی تعمیر کا کام 1961 میں شروع ہوا اور 1967 میں مکمل ہوا۔ منگلا ڈیم کو دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا۔ منگلا ڈیم دنیا کا 6واں بڑا ڈیم ہے۔ کویسچن نمبر 59، صوبہ بلوچستان کے سب سے بڑے دریا کا کیا نام ہے؟ صوبہ بلوچستان کے سب سے بڑے دریا کا نام دریائے ہنگل ہے۔ دریائے ہنگل کی کل لمبائی 350 میل یا 560 کلومیٹر ہے۔ دریائے ہنگل مکران ریجن میں واقع ہے۔ کویسچن نمبر 60، پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ فلسطین کو پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ فلسطین کو پیغمبروں کی سرزمین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام آئے جنہوں نے یہاں پر رہائش اختیار کی، سکونت اختیار کی، اور کئی پیغمبر جو ہیں یہاں پر تبلیغ کی غرض سے آئے۔ یہ اس لیے جگہ جو ہے پیغمبروں کی سرزمین کہلاتی ہے۔ کویسچن نمبر 61، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ الکوثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ سورہ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت بھی سورہ البقرہ میں موجود ہے۔ کویسچن نمبر 62، سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی؟ ویورز یہ کویسچن کئی پیپرز میں ریپیٹ ہوا ہے، کئی پیپرز میں صحابی کا پوچھا گیا ہے، کئی پیپرز میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو احادیث روایت کی تھی ان کی تعداد پوچھی گئی ہے۔ نوٹ کر لیں سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ ان احادیث کی تعداد جو انہوں نے روایت کی
5374 ہے۔ یہ نمبر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور آپ نے صحابی کا نام بھی یاد رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹ فرما لیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 احادیث روایت کی۔ کویسچن نمبر 63، نوح علیہ السلام نے اپنے کس بیٹے کو بچانے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے۔ ویورز یہاں پر کنعان کو ہم نے ٹک کیا ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ملے گا، لیکن قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان تھا۔ ویور یہ جو آیت اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ آیت کا مفہوم ہے، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب سیلاب آیا، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے یہ پانی پر تیرنے لگی، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میری آل کو بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری آل وہی ہے جو تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہے، جو تیرے ماننے والے ہیں، جو تجھے فالو کرنے والے ہیں، وہی تیری آل ہے۔ جس نے تجھے فالو نہیں کیا وہ تیری آل میں سے نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے اور اس کی تشریح ہے۔ کویسچن نمبر 64، خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ کو بلند آواز میں پڑھا۔ کویسچن نمبر 65، کس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کی 33ویں سورہ ہے جو کہ 73 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 میں ختم نبوت کا ذکر ہے۔ ویورز ختم نبوت جو ہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو کوشش کیا کریں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کریں۔ اس طرح سے فری کی نیکیاں ہیں، فرشتے جو ہیں وہ لکھیں گے کہ آپ نے گواہی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں جہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے وہاں پر آخری کا لفظ ضرور لگایا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کانسٹیبل PHP پیپر کے پارٹ 4 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جتنے بھی کویسچنز رہ گئے ہیں وہ تمام کے تمام ہم پارٹ 4 میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔